बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला यदखुलुल जन्नत, नहीं दाखिल होगा जन्नत में, मन कान फी क़ल्बिही, कि जिसके दिल में हो मिस्काल ज़र्रतिन, राई के दाने के बराबर की बड़ाई। जो खुद को बड़ा जानता हो, चाहे ये ज़रा बराबर भी उसके अंदर आदत है, तो वो बंदा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। खुद को बड़ा जानना, खुद को बड़ा मानना अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, यानी काफिरों ने आपको बहुत सताया तो आप मदीना आ गए। तो जब 8वें साल वापस जा रहे थे, 8 हिजरी को जब आप दाखिल हो रहे थे मक्का में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं, इसके बावजूद आप इतना सर झुकाए हुए थे कि अपनी ऊँटनी के साथ ऐसे लगे हुए थे और ऐलान फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, मैं उस माँ का बेटा हूँ जो कच्चा गोश्त खाया करती थी, यानी जो गोश्त खाया करती थी। और यानी मैं बड़ा नहीं, बादशाह नहीं, उनके फरमान का ये मफहूम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े होने के बावजूद खुद को बड़ा नहीं जानते थे। और इसी तरह एक हदीस में और जगह आता है, उसका मफहूम ये है कि तकब्बुर जो है ना, ये अल्लाह पाक का लिबास है, अल्लाह के कपड़े हैं। जो बंदा इन कपड़ों को खींचेगा, अल्लाह पाक उसको हिलाक कर देगा। तो बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए ही ज़ेब देती है। चाहे आपके अंदर कितनी क्वालिटी हो, कितने आपके अंदर खूबियाँ हों, पर आप लोग कभी भी ये ना कहो कि नहीं जी मेरी तो क्या बात है, हम तो ये कर सकते हैं और हम तो वो कर सकते हैं। अल्लाह ही सबसे बड़ा है और अल्लाह ही के लिए बड़ाई है, किसी इंसान के लिए बड़ाई हो नहीं सकती। इसी तरह एक वाकया एक लड़की का आता है कि वो चूंकि अमीर थी, तो 2-4 पैसे आ जाए तो अक्सर लोग अपने कपड़ों से बाहर हो जाते हैं, उन्हें तो कोई दूसरा अच्छा ही नहीं लगता। तो वो लड़की अमीर काफ़ी थी, लेकिन अचानक से उसके वालिद का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया और वो लड़की बिल्कुल अकेली रह गई। और वो ऐसी थी कि किसी से बात नहीं करती थी, इवन के घर के साथ जुड़ा हुआ जो घर था ना, वहाँ की उनकी बच्चियों से भी वो बात नहीं किया करती थी, तन्हा खेलना, तन्हा रहना। एक दिन जो पड़ोसन लड़की थी वो भागी हुई आई और ये बाग में खेल रही थी। तो उसने कहा देखो मेरे वालिद बहुत बीमार हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है कि उनका आखिरी वक्त है, तो वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो फौरन उसे कहने लगी कि गरीब लोगों से क्या बात की तवक्को हम रख सकते हैं, गरीब लोग हमारे से क्या बात करेंगे। यानी इतना उसके अंदर घमंड और बड़ाई थी। खैर वो बेचारी चली गई। कुछ देर के बाद फिर आई और बहुत मिन्नतें करने लगी कि मेरे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं और मेरे जो वालिद हैं उनके पास तुम्हारे ख़जाने का पता है, क्योंकि जब तुम्हारे अबू फौत हुए थे तो तुम बहुत छोटी थी। उन्होंने काफ़ी सारा सोना था जो कि मेरे वालिद के पास रखवाया है और मेरे वालिद ने ज़मीन के अंदर उस सोने को दफन किया है। वो जगह सिर्फ वो तुम्हें बताएंगे, तुम पहुँचो। अब ये दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन क्या था कि वहाँ पहुंची तो वो बंदा फौत हो चुका था। अब देखो इसका गुरूर और इसकी बड़ापन, इसकी इस गलत आदत की वजह से क्या हुआ कि इसने अपना मालो दौलत भी ज़ाया कर दिया, खो दिया, इसे नहीं मिला और जन्नत भी चली गई। जाहिर है तकब्बुर और बड़ाई शैतान ने की थी। आज शैतान क्या है, तो बिल्कुल भी तकब्बुर और बड़ाई इंसान को ज़ेब नहीं देता।
اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ روز روز خود کو یہ یاد دلایا کریں کہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، انسان کوئی بھی بڑا نہیں ہے۔ یہ بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں، اچھے سے کپڑے پہن لیے بھئی ہم تو یہ ہے اور وہ ہے، اچھا جوتا پہن لیا، اچھا اپنا ٹفن تیار کروا لیا، تھوڑے زیادہ پیسے آ گئے، یہ چیز خرید اور وہ چیز خرید، نہیں ہمارے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسی سوچ نا ہوتی زیادہ تر زیادہ پیسے آ جائے تو اس کی وجہ سے آتی ہے، سب کو نہیں آتی۔ بعض بہت اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، بہت اچھے بچے ہوتے ہیں جو اتنے امیر گھرانوں سے ہوتے ہیں، لیکن ذہن ان کے اتنے زبردست ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے تعلقات عام سادہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری انسان کی بیماریاں، ایک بیماری تو یہ ہے، کمال ہے آپ دھیان سے کیوں نہیں بیٹھتے، ایک بیماری تو یہ ہے کہ سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، جسم میں درد ہو گیا، کوئی بخار ہو گیا، یہ ہمارے جسم کی بیماری ہے۔ ایک ہماری روح کی بیماری ہیں، ان میں سے سب سے بڑی بیماری خود کو بڑا جاننا، پھر جیسے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں جھوٹ بولنا، پھر یہ بھی پڑھا کہ چوری کرنا، پھر یہ بھی پڑھ لیا کہ غلط کام کرنا، زبان سے غلط باتیں نکالنا، غلط تعلقات اور دوستیاں لگانا، یہ سب بھی کیا ہے، انسان کی روحانی بیماریاں ہیں۔ جیسے آپ لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کو کوئی بیماری نہ لگے، ہمارا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، ہمارا جسم صحت مند رہے، ایسے ہی جس بچے کے اندر جو بھی بیماری ہے کسی قسم کی، وہ اپنی بیماری ضرور دور کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو بیماریاں ہیں جب یہ لگتی ہیں تو بعض اوقات انجیکشن بھی لگتا ہے، بعض اوقات بڑی کڑوی دوائی کھانی پڑتی ہے، بعض دفعہ سرجری بھی ہوتی ہے، جسم کاٹا بھی جاتا ہے۔ تو اگر روح کی بیماری لگ گئی اور وہ ٹھیک نہ ہوئی تو سیم سخت ترین علاج آخرت میں بھی ہوگا۔ اب کسی نے بڑائی کی، کسی نے خود کو بڑا جانا، تو آخرت میں اس کے دماغ کے اندر، اس کے دماغ کو یہ نہیں جلایا جائے گا، یہ سوچ تو دماغ میں آتی ہے نا، اور پھر اسے آگ کے پہاڑوں پر چڑھایا جائے گا۔ اور اگر کسی کے اندر غیبت کی بیماری ہوئی، کسی کی برائی کرنے کی بیماری ہوئی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے سامنے ایک انسان کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اسے کھاؤ تو پھر جنت میں جاؤ۔ بعض جگہوں پر ایسے بھی آتا ہے کہ غیبت کرنے والا انسان جو ہے اس کو خارج کی بیماری، یہ خارج سے علاج ہوگا اس کا قیامت کے دن، اس قدر خارج ہوگی کہ جسم سارا نوچ لے گا وہ بندہ۔ تو دنیا میں اگر بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو پھر قبر کے اندر بھی علاج ہوگا اور حشر کے اندر بھی۔ تو اس لیے تمام بچوں کو جو ہم یہ اسباق سنا رہے ہیں، سارے بچوں کو یہ چاہیے کہ ابھی سے جو آپ کی بیماریاں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، وہ ساری بیماریاں اپنی ایک دن میں تو ساری نہیں ٹھیک ہوں گی نا، آپ ہر ہفتہ یا ایک مہینے میں اپنی ایک بیماری ٹھیک کریں۔ آپ لکھ لیں، ایک پیج لیں نا، اس پہ لکھیں میرے اندر یہ بھی، میرے اندر چوری کی بھی ہے، میں کسی نہ کسی کی چیز اٹھا لیتی ہوں یا اٹھا لیتا ہوں، میں دوسروں کی برائی بھی کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور میں دو بندوں کے درمیان جھگڑا بھی کروا لیتی ہوں، اور ادھر کی بات ادھر بھی پہنچا لیتی ہوں، کسی کے پاس چیز دیکھنی کہ میرے اندر آگ لگ جاتی ہے، اسے کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی۔ حسد کی بیماری، ہر وقت دل کے اندر ایک تڑپ رکھنا کہ بس کوئی موقع مجھے ملے میں اس کو بے عزت کرواؤں، اور چیز اٹھا لینا اور برے کام کرنا، نماز نہ پڑھنا، اور جس کی کوئی چیز آئی
اس کو کھا لیا، یہ نہ دیکھا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ ساری بیماریاں لائن با لائن آپ لکھو، اور ہر روز صبح اور ہر روز شام کو، ہر وقت، بلکہ خود پہ دھیان رکھو کہ میری ایک ڈائری ہو یا ایک پیج ہو، اس کے اوپر آپ لکھ لیں اور روز اس بیماری کے بارے میں خود کو بتائیں میں نے ایسے نہیں کرنا. آپ کی عادت ہے زیادہ بولنے کی، مت بولے. لکھ لیں کہ یہ غلط بات ہے، بہت بولنا، ابھی فضول بولنا اچھی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دوست خاموشی ہے. تو آپ پھر خود پر محنت کریں. جب آپ کا دل کرے، چاہے آپ بیمار ہو جائیں کہ نہیں مجھے بات کرنی ہے، باتیں کرنی، آپ نہ کریں. آپ زبان سے کچھ نہ نکالیں. آپ دیکھنا تھوڑے سے دن گزریں گے، آپ کی بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی. آپ کی عادت ہے کسی کی چیز اٹھانے کی، آپ کو جب بھی کوئی چیز نظر آئے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کسی کی چیز بالکل نہیں اٹھاؤں گی. اگر اٹھا لی تو دینی پڑے گی. پھر یہ پریکٹس شروع کر لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ بیماری بھی چلی جائے گی. اکثر بچوں کی عادت جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے. اپنی امی کو غلط آ کر باتیں بتائی، ٹیچر کو غلط آ کر باتیں بتائی، ایک دوسرے کو غلط معلومات دی. تو تہیہ کر لیں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ کا اتنا دل کرے گا کہ پہلے جو اتنے زیادہ جوک سنا کر ہنساتی تھی، پہلے جو ایسی بات ہوتی نہیں تھی، کسی کو کہہ دے کہ نہیں یہ بات ہے، تو مجھے ایسا نہیں کرنا. کیونکہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے تو یہ اس کے ہونٹ جو ہے پھاڑ دیں گے. اور جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے کتنا دور چلے جاتے ہیں، اور خدا نہ کرے اس ٹائم موت آ جائے تو میرے پاس تو ایمان ہی نہیں ہوگا. تو میں کس حال میں اللہ پاک کے پاس جاؤں گی؟ تو ہمیشہ ہر چیز کی کوشش جب آپ کریں گے تو آپ کی وہ صحیح ہو جائے گی. دیکھو آپ کا دل کرتا ہے نا کوئی چیز، میٹھی چیز کھائیں، اچھی چیز کھائیں. آپ پہلے اپنی والدہ کے امی کے پاس جاتے ہیں، انہیں مناتے ہیں مجھے پیسے دیں. پھر وہ جب دے دیتی ہیں پھر آپ دکان پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے چیز خریدتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا بس آپ کا دل کیا تو آپ کے منہ میں آ گئی اور آپ کے پیٹ میں چلی گئی. نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی اپنے اندر اچھی چیزیں لانے کے لیے، اچھی باتیں لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کے لیے